अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, हम ईसा नसर से चंद रोज़ एक रोड रूलर के साथ डॉक्टर वज़ीर आगा का लिखा हुआ एक इंशाइया पढ़ रहे थे और इसकी रीडिंग हमने तकरीबन 49 पेज तक कर ली है। आज हम 50 पेज का सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। घंटा भर के लगातार सफ़र में हमने बामुश्किल 50 गज़ का फासला तय किया होगा कि रोड रूलर एक घने दरख्त तक पहुंच गया और फिर पूरे 15 मिनट इसने दरख्त के साए को पार करने में लगा दिए। चुनांचे मुझे ये मौका मिला कि मैं दरख्त के छतनार को बगौर देख सकूं। छतनार जो दरख्त का ऊपर छतरी नमा हिस्सा है पत्तों का और टहनियों का, उसको छतनार कहा गया है। मैंने देखा कि दरख्त की शाखों में परिंदे बाइत्मीनान बैठे थे। कोई और सवारी होती, मसलन तांगा, स्कूटर, ट्रैक्टर या ट्रक, तो वो डर कर उड़ गए होते। लेकिन रोड रूलर की आहिस्ता खुरामी ने इन्हें कितन बेचैन नहीं किया था। आहिस्ता खुरामी यानी आहिस्ता चलने ने। इन्हीं परिंदों में मुझे एक बिल पतोड़ी छोटे उल्लू की मादा अपने 3 नटखट नौनहालों के साथ एक शाख पर बैठी दिखाई दी। नटखट का मतलब होता है 3 शरारती बच्चों के साथ एक मादा उल्लू दरख्त की शाख पर बैठी दिखाई दी। मैंने देखा कि माँ बेटे बड़ी हैरत से रोड रूलर को देख रहे थे। वो इतने हैरत ज़दा थे कि इनके गोल गोल दीदे आँखों के सुराखों से बाहर निकल आए थे। गोल गोल दीदे, दीदे का मतलब है देखने वाली आँख। चूँकि बिल बतौड़ी यानी उल्लू की आँख गोल गोल शक्ल की होती है, इसलिए गोल गोल दीदे कहा गया है। इनके गोल गोल दीदे आँखों के सुराखों से बाहर निकल आए थे। तब बिल बतौड़ी ने हू की आवाज़ निकाली। और अजीब बात यह है कि इस बेलफ्ज़ भाषा का मफ़हूम फिलफौर मेरी समझ में आने लगा। बेलफ्ज़ भाषा का मतलब होता है ऐसा लफ्ज़ जिसका किसी भी ज़बान से कोई ताल्लुक़ ना हो। फिलफौर फ़ौरन मुझे यूँ लगा जैसे वो कह रही हो, रफ्तार ही इंतशार है। परिंदों में इंतशार बदनज़मी को कहते हैं। परिंदों में उल्लू को फ़िलासफ़र कहा गया है। इस रोज़ अगर उल्लू साहब भी तशरीफ़ फरमा होते तो शायद मुझे दानाई की किसी और पर्द से भी आशना करते, मगर मैं बेगम उल्लू की बात से भी ख़ासा मुतमईन था। हमारी मस्तूरात तो कभी भूले से भी ऐसी दानाई का मुज़ाहिरा न करे। अब यहाँ पे मुसन्निफ़ रोड रूलर के मुतालिक ये कहते हैं कि मुझे 1 घंटा इसमें सफ़र करते हुए गुज़र गया और ये बामुश्किल इसने 50 गज़ का फ़ासला ही तय किया। और इस 1 घंटे में वो जब एक घना दरख्त है और वहाँ तक जब पहुँचता है तो इस दरख्त को क्रॉस करने में, इसके साए को पार करने में तकरीबन पूरे 15 मिनट लगा दिए, क्योंकि ये इंतहाई सुस्त रफ्तार रोड रूलर है। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि इसकी इस रफ्तार से मुझे ये मौका मिला कि मैं दरख्त के छतनार को बागौर देख सकूं। अब मुसन्निफ़ ने दरख्त को बागौर जब देखा तो दरख्त की एक शाख पर परिंदे बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं और अगर कोई और सवारी वहाँ से गुज़रे, जिसमें स्कूटर हो गया, ट्रैक्टर, ट्रक या किसी भी और तरह की कोई सवारी का गुज़र हो, तो ये परिंदे डर कर उड़ जाते हैं। लेकिन रोड रूलर इंतहाई सुस्त रफ्तार है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और उसके चलने से कोई भी चीज़ बेचैन नहीं होती
اور پرندے بھی اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب انہی پرندوں کے اندر ایک مادہ الو اپنے 3 شرارتی نونہالوں کے ساتھ یعنی بچوں کے ساتھ ایک شاخ پر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس منظر کو، روڈ رولر کو بڑی حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، حیرت زدہ آنکھوں سے، یعنی ان کی ایک تو گول گول آنکھیں ہیں پہلے ہی، اور جب وہ حیرت سے دیکھ رہی ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی آنکھیں ان گول گول سوراخوں سے، آنکھوں کے سوراخ جو ہیں ان سے باہر نکل آئی ہے۔ تب جو مادہ الو ہے اس کے منہ سے ہو کی آواز جو نکالی اس نے، تو اس سے مصنف کو یہ سمجھ آیا کہ شاید وہ یہ کہہ رہی ہے کہ رفتار ہی انشار ہے۔ اب یہاں پہ جو رفتار ہی انتشار ہے، یہ ایک بہت ہی وضاحت طلب بات ہے۔ مصنف یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کی بہت تیز جو انسان کی زندگی ہے وہ بہت تیز رفتار ہو چکی ہے۔ ہر کوئی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ روڈ رولر جب درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا تو اس درخت کو پار کرتے ہوئے اس نے تقریباً 15 منٹ لگا دیے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ وہ گزر رہا ہے، اور تمام پرندے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی پرندہ ڈر کر بھاگ نہیں رہا۔ اسی اثناء یہاں پہ مادہ الو ہے، وہ بھی بیٹھی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اور وہ اچانک ہو کی آواز نکالتی ہے، جس سے مصنف کو سمجھ آتی ہے کہ وہ یہی کہہ رہی ہے کہ سارا جھگڑا ہی تیز رفتاری کا ہے۔ اس لیے ہر کوئی مقابلے کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش میں نظر آتا ہے۔ تو مصنف بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب تک میں بھاگتا رہا، تیز رفتاری کا شکار رہا، تیز رفتار سواری کی، تب تک میں نے چیزوں کے وجود کو میں محسوس نہیں کر سکا یا ان کو، لیکن آج جو میں نے زندگی کا ایک نیا تجربہ ہوا، اس تجربے سے میں نے یہی سیکھا کہ رفتار ہی انتشار ہے، یعنی تیز رفتاری سے میں نے کچھ بھی وہ چیزیں جو میرے نزدیک بے معنی تھی، آج جب میں نے روڈ رولر پر سفر کیا تو وہی چیزیں میرے نزدیک بامعنی ہو گئی، یعنی ان چیزوں کے وجود کو مصنف نے سمجھا کہ یہ چیزیں ایک وجود رکھتی ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ الو کو فلاسفر کے حوالے سے ایک بات کہی گئی ہے کہ پرندوں میں الو کو فلاسفر کہا گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو مغربی ممالک ہیں، مغرب میں الو کو عقل مندی اور دانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اسی لیے پرندوں میں الو کو فلاسفر کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت غور و فکر میں مصروف رہتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مشرق میں اس کے برعکس خیال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ مصنف پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ اگر اس دن الو صاحب بھی ہوتے تو شاید مجھے دانائی کی کسی اور پاس سے بھی آشنا کرتے، یعنی کہ یہ تو مادہ الو ہے جس نے اتنی سمجھداری اور عقل مندی کی بات کہی ہے، دانائی کی بات کہی ہے، اور اس بیگم الو کی بات سے وہ خاصا مطمئن بھی تھے، اور انہوں نے اپنی مستورات پر ایک گہرا طنز بھی کیا اسی حوالے سے، کیونکہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خواتین کی عقل میں وہ کم ہوتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہماری مستورات بھی کبھی بھی بھولے سے بھی ایسی دانائی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ میں نے زندگی بھر ریل میں سفر کیا ہے یا پھر کار میں،
دونوں سواریاں جب رفتار پکڑتی ہیں تو ہر شے اتھل پتھل ہو جاتی ہے۔ اتھل پتھل کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہو جانا، یوں لگتا ہے جیسے ان کی رفتار ایک تیز چمکتی ہوئی دو دھاری تلوار کی طرح ہست کے سینے میں اتر گئی ہے، اور ٹھہری ہوئی اشیاء زخمی ہو کر تڑپنے لگی ہیں۔ مگر میں نے نہر، پل یا کار میں سفر کرتے ہوئے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ ریل یا کار تو آگے کو حرکت کرتی ہے، جبکہ وہ اشیاء جنہیں یہ ٹھوکر لگا کر کچی نیند سے بیدار کرتی ہے، ایک عمل معکوس کا مظاہرہ کرتی ہوئی پیچھے کی طرف اٹھ بھاگتی ہے۔ عمل معکوس کا مطلب ہے الٹا۔ درخت، ٹیلے، مکان، فیکٹری، پل، دریا اور نہریں، یہ سب ریل یا کار کی الٹی سمت اتنی تیز رفتاری سے بھاگتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید یہ گھر پر کوئی قیمتی شے بھول آئی ہے اور اب یہ جلد از جلد واپس جا کر اسے اپنی تحویل میں لینا چاہتی ہے۔ تحویل میں، اپنے قبضے میں، حراست میں۔ تیز رفتار سواری پورے ماحول ہی کو لرزہ بر اندام نہیں کرتی۔ لرزہ بر اندام کا مطلب ہوتا ہے خوف سے کپ کپی طاری ہو جانا۔ اسے ایک مسلسل تبدیلی سے ہمکنار بھی کر دیتی ہے۔ آپ کسی شے پر بھی نظریں جما نہیں پاتے۔ ابھی جو شے نظر کی گرفت میں آئی تھی، اب وہ کہاں؟ نہر کنارے کپڑے دھوتی ہوئی دیہاتی دوشیزہ، مکان کی چھت سے سڑک کو بے معنی نظروں سے دیکھتی ہوئی ایک بوڑھی عورت، چارپائی پر دراز ایک شخص، اور چارپائی کو اٹھائے ہوئے دو آدمی، اونٹوں کی ایک لمبی قطار اور اونٹوں پر بیٹھے ہوئے سرخ و سفید بچے۔ کسی شے کو بھی بقا نہیں، ہر شے ایک لمحے کے لیے سکرین پر آتی ہے اور پھر غائب۔ انسان سوچتا ہے کہ واقعی تغیر کو ثبات ہے اور یہ زندگی کا اور کائنات کوئی ٹھوس بنیاد نہیں رکھتی، یہ تو محض آنے جانے کا ایک سلسلہ ہے۔ اب یہاں پہ بھی مصنف جو ہے وہ تیز رفتار، چونکہ انہوں نے زندگی بھر یا تو ریل میں سفر کیا ہے یا کوئی اور سفر کے ذرائع اختیار کیے، جن سے ان کو ایسے میں ان کی سواری میں جب کوئی تیز رفتار گاڑی پر بیٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی ہو، اور ایک لمحے کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آتا ہے اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور چیزیں تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز سکرین پر آئے اور اگلے ہی لمحے غائب ہو جائے۔ اور یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ الٹی سمت تیز رفتاری سے بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے، اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں جو ہمیں اس طرح الٹی سمت میں دکھائی دیتی ہیں کہ شاید کوئی قیمتی چیز گھر بھول آئے ہوں، اور اب وہ جلدی جلدی واپس جا کر ان کو اپنی تحویل میں لینا چاہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ تیز رفتار سواری جو ہے وہ پورے ماحول کو ہی تھر تھراہٹ مچا دیتی ہے، جہاں سے گزرتی ہے ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور اسے ایک مسلسل تبدیلی سے ہمکنار بھی کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم تیز رفتار سواری پر سفر کرتے ہیں تو ہم کسی بھی شے پر نظریں نہیں جما سکتے، کیونکہ جو شے ہمیں ابھی نظر آئی ہے وہ اگلے ہی لمحے غائب ہو جاتی ہے، جس میں مختلف چیزوں کا مصنف نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کو ہمیں تیز رفتار سفر تیز رفتار سواری کا جو ذریعہ ہے، سفر اس ذریعے سے جو ہم کرتے ہیں، اس سفر میں کسی بھی شے کو بقا نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی قائم۔ ہر شے ایک لمحے کے لیے سکرین پر آتی ہے، یعنی ہر شے ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے، اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ واقعی تغیر کو ثبات ہے۔
اب یہ مصرع بڑا، یہ جملہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں تغیر کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی اور ثبات کا مطلب ہوتا ہے دوام۔ تغیر یعنی ہر شے کا بدلنا اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہر شے کا ایک آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ تغیر کے عمل سے گزرتی ہوئی اپنے فنا کو پہنچتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کی ذات کی۔ تو الغرض اس کائنات میں تغیر کو ثبات ہے، یعنی تغیر باقی رہتا ہے اور ہر شے فنا ہو جاتی ہے، اسی کو تغیر کو ثبات کہا گیا۔ اور یہ زندگی اور کائنات کوئی ٹھوس بنیاد نہیں، یہ تو محض آنے جانے کا ایک سلسلہ ہے۔ آپ کو یہ بات یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا میں یہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے اور کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے، تو یہ جانے اور آنے کا سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے۔ یہاں تک کہ آج کا لیکچر ہم اینڈ کریں گے اور باقی ہم حصہ اپنے اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھیے۔ ہم انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔